मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी आशिक मसीह फजल टीवी का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीख सकूं, हम खुदावंद के कलाम की बातों पर गौर कर सकें। और आज ख़ास हमारा मज़मून ये होगा कि यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, वो क्यों इंसान बना, वो क्यों दुनिया में आया, और यीशु मसीह की 3 जो अहम खसूसियात हैं जो किसी और में पाई नहीं जाती, उन पर भी आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। तो मैं फजल टीवी उसकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। दुआ है कि खुदावंद इस टीवी को और इसकी पूरी टीम को बड़ी बरकत दे, ताकि ये खुदावंद के जलाल, उसकी बादशाही के लिए हमेशा इस्तेमाल होता रहे। तो हम देखते हैं कि बागी अदन का गुनाह जो है, उसने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई कर दी, और जुदाई को ख़त्म करने के लिए खुदा के बेटे यीशु को दुनिया में आना पड़ा। और हम देखते हैं कि इससे पहले जब आदम और हवा को निकाल दिया गया, कुछ देर तो लोग खुदावंद की पूजा करते रहे। जैसे जैसे इंसान दुनिया में फैलता गया, वो खुदावंद को भूल गया। उन्होंने अपने अपने माबूद, अपने अपने खुदा बना लिए। कुछ इंसानों की परस्तिश करने लगे, कुछ पत्थरों की परस्तिश करने लगे, और कुछ चांद, सूरज और सितारों की परस्तिश करने लगे। कुछ ने मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनाकर उनकी पूजा और परस्तिश शुरू कर दी। हम देखते हैं कि इब्राहिम के बारे में भी लिखा है कि उसका बाप तारा बुत परस्ती करते थे। तमाम दुनिया में बुत परस्ती रूज पर थी, खुदावंद को भूल चुके थे, और खुदा ने पूरी कायनात में से बुजुर्ग इब्राहिम को चुना ताकि उसके वसीले अपना नाम दुनिया में कायम रखे। और हम देखते हैं कि इसी तरह से ये सारा कुछ बढ़ता चला गया, और खुदा ने जो जो वादे इब्राहिम से किए उनको पूरा किया, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो कदूस और मुबारक खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो शफकत से भरा हुआ खुदा है, और जो बातें करता है, जो वादे करता है, उनको पाया तकमील को पहुंचाता है। हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। एक वक्त आया, इब्राहिम खुदा से कहने लगा, ए खुदावंद तू मुझे क्या देगा, मैं तो बे औलाद जाता हूं, और अलीअज़र दमिश्की मेरे घर का सलखुदर नौकर, वो मालिक होगा हर चीज का। खुदा ने कहा, इब्राहिम खेमा से बाहर निकल और आसमान के सितारों को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो खुदा ने कहा कि इसी तरह से मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत, खुशी और शादमानी का वसीला ठहरेगी। खुदावंद अपने लोगों से प्यार करता है। गुनाह इंसान की शक्ल को बिगाड़ देता है, इंसान के हुलिये को बिगाड़ देता है, सोचों, रवैयों, ख्यालों को खुदावंद से दूर ले जाता है। गुनाह मौत है, हलाकत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, और जब इंसान ने गुनाह किया तो उसकी मजदूरी क्या थी? मौत, खुदा का गजब, खुदा की लानत। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए एक खूबसूरत इंतज़ाम कर दिया कि खुदा ने अपने कलाम को जिस्म दिया, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया। कुंवारी मुकद्दसा मरियम के बतन अतहर से मुजस्सम हुआ, और इस दुनिया में आकर बनी इंसान के लिए उसने निजात का बंदोबस्त किया। इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं, और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को दिखाई दिया। यीशु मसीह की खुशखबरी जो पूरी दुनिया के लिए है, दुनिया की तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले जुबान के लिए है, कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुजस्सम हुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
یہ کلام مقدس میں تمام انبیاء جو ہیں اس کے بارے میں تمام باتوں سے آگاہ کرتے رہے کہ دنیا کا نجات دہندہ آئے گا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور مسیح یسوع میں 3 خاص باتیں تھیں اور وہ امتیازی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ آپ کا تجسم، صلیبی موت، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ کسی اور انسان کے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی اور نبی، پیغمبر، رسول یہ سب کچھ نہیں کر سکا۔ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے شیطان، موت اور قبر پر فتح پائی، اور وہ فاتح شہزادہ ہے، اور آپ کے تجسم کا واحد مقصد صلیب پر اپنی جان قربان کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس مقصد کی تکمیل تھا۔ چنانچہ انجیل جلیل کا فرمان ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور یہ مسیحی دنیا کا عالمگیر عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہوا، مصلوب ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ تمام مقدسین جو ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ مقدسین یعنی متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے روح القدس کے الہام سے نہایت آسان طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو قلم بند کیا کہ کس طرح سے اس کو دکھ دیے گئے، اس کو اذیتوں میں سے گزرنا پڑا، اس کو تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا، اس نے لعن طعن برداشت کیے تاکہ بنی نوع انسان کی لعن طعن کو اپنے اوپر لے لے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسوع ہمارے لیے صلیب پر مصلوب ہو گیا، اور کنواری مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوا، 3 برس معجزات کرتا رہا، جنم کے لنگڑوں کو شفا دی، جنم کے اندھوں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، ہر طرح کے اندھوں کو بینائی عطا کر دی، اور ناپاک روحوں کو بدنوں میں سے نکالا اپنے پورے اختیار کے ساتھ۔ اور یسوع مسیح نے پانیوں، سمندروں اور طوفانوں پر اپنے اختیار کا اظہار کیا کہ ہر چیز پر میرا اختیار ہے، اور اس اختیار کو اس نے ظاہر کیا، اور بدروحوں کو نکالا اور کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اور اپنی بے نظیر تعلیم سے عوام کو بہرہ ور کیا۔ مسیح کی تعلیم دنیا کی تمام قوموں کی تعلیم سے مختلف ہے۔ مسیح کی تعلیم پیار محبت کا اظہار ہے، دوسروں کے ساتھ وفادار رہنے کا، دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا۔ یسوع مسیح نے ان باتوں کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تم دوسروں سے پیار کرو، اپنے دشمنوں سے پیار کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو تمہیں دکھ دیتے ہیں، جو تمہیں اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، تاکہ ان کی سوچ بدل جائے، ان کے رویے بدل جائیں، ان کے خیالات بدل جائیں، اور اس طرح سے وہ خداوند کے حضور سے برکت، خوشی اور شادمانی کو حاصل کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی ناپاک سازش اور رومی حکومت کے اختیار نے اسے صلیب پر کھینچ دیا، اور صلیب پر 6 گھنٹے تک یسوع مسیح لٹکتے رہے، اور آخری کلمہ ان کے منہ سے نکلا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کی صلیبی موت کا آخر مقصد کیا تھا؟ کیوں مسیح یسوع صلیب پر قربان ہوا؟ کیوں اس نے اپنے آپ کو صلیب پر 6 گھنٹے تک لٹکائے رکھا؟ کیا مقصد تھا؟ کیوں یہ سارے دکھ اور اذیتیں اور تکلیفیں اس نے برداشت کی؟ انجیل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، جیسا کہ خدا نے پیشتر سے یسایا نبی، دانیل نبی اور زکریا نبی اور بہت سے نبیوں کے وسیلے ان تمام باتوں سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں تمہارا خداوند، تمہارا فدیہ دینے والا ہوں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، یسایہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہی دنیا کو نجات دینے کا اختیار
رکھے گا اور اسی کے پاس یہ سارا اختیار ہے کہ وہ دنیا کو نجات دے جو اس سے قبول کرے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو یہ بہت بڑا حق ایمانداروں کے پاس ہے کہ ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے فرزند ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے کہ خداوند یسوع نے صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ہمیں دنیا میں سے خرید لیا، مختلف قوموں، قبیلوں، امتوں اور اہل زبان میں سے ہمیں خداوند کے جلال میں شریک کرنے کے لیے اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے زندہ اور سچے گواہ اس دنیا میں ٹھہریں۔ یقیناً اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، لکھا ہے، اور ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا، اور ہمارے گناہوں کے سبب وہ گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری بدکاری کے باعث، بنی نوع انسان کی بدکاری کے باعث، بنی نوع انسان کی خطاؤں، گناہوں اور غلطیوں کے باعث وہ کچلا گیا۔ اس کو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور اذیتوں میں سے گزرنا پڑا۔ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور گناہ گاروں کی شفاعت کی۔ آج بھی وہ خدا باپ کے داہنے بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسطفنس کو شہید کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ اسطفنس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو خدا باپ کے داہنے کھڑا دیکھتا ہوں۔ جب وہ ایمانداروں کو دکھ میں دیکھتا ہے، اذیت میں دیکھتا ہے، تو وہ خدا باپ کے داہنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اقرار میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، لیکن جب اس کے لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، ایماندار مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ اور اذیت میں ہوتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے، ان کی مشکلات میں وہ ہم سب کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ اس نے اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں، اس کی وفاداری میں بڑھیں، اس کے تابع رہیں اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم سب فضا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں، اس کے جلال اور اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، یعنی خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ الغرض مسیح کی صلیبی موت اور اس کی اہمیت بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ تھی۔ مسیح کی موت، صلیبی موت بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اس نے خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے مطابق اپنی جان صلیب پر قربان کر دی۔ مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں، کیونکہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے یسوع نے یہ فرمایا ہے، کوئی ایسی اور ہستی نہیں ہے جو ہمیں نجات دے سکے، جو ہمیں زندگی دے سکے، جو ہمیں معاف کر سکے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جو ہمیں پاک صاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمیں اپنے جلال اور اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور کلام مقدس کا جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یوں ہے کہ انسان گنہگار ہے اور نجات کا محتاج ہے۔ انسان گنہگار ہے اور نجات کا محتاج ہے، اور کوئی گنہگار کسی دوسرے گنہگار کو نجات نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے بے عیب بڑھنے کی ضرورت تھی، اور وہ خدا نے ایک جسم بنی نوع انسان کے لیے تیار کیا مسیح یسوع کے روپ میں، جو مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، تاکہ بے عیب برا دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہو اور ان کی جگہ وہ کفارہ دے، اور ہماری مخلصی اور نجات فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے۔ انسان گناہ کے باعث خدا کے جلال اور قربت سے محروم ہو گیا، خدا ان سے دور چلا گیا، مگر خدا نے مسیح کی موت کے وسیلے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ مسیح
جو خدا اور انسان کا درمیانی ہے، اس نے اپنے خون سے انسان کو خدا کی نزدیکی اور حضوری کا شرف بخشا۔ اگر ہمیں خداوند کے قریب آنے کا موقع ملا، اگر ہم خداوند کے پاس آ سکتے ہیں، جب چاہیں اس کے چرنوں میں جھک سکتے ہیں، تو یہ خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کے وسیلہ سے ہے کہ اس نے ہمارے لیے قربانی دے دی تاکہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ ملاپ ہو سکے۔ خدا کی قربت کا افضل وسیلہ قربانی ہے۔ سو مسیح نے گناہگاروں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی۔ یہ بات سچ ہے کہ گناہ ایک بوجھ ہے اور کوئی گناہگار دوسرے گناہگار کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، مگر وہی جو گناہ سے پاک ہو، مسیح خداوند گناہ سے مبرہ ہے۔ اس نے آ کر گناہگاروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں قربان کی، اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ انسان نے اپنی نافرمانی سے خدا کو بے حد ناراض کیا اور انسان خدا کی نظر میں نفرتی ٹھہرا۔ انسان اپنی کوشش سے اس نفرت کو مٹا کر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا، مگر خدا کا فضل مسیح کی قربانی کے طفیل ہے۔ خدا بیلوں، بچھڑوں اور نظر کی قربانی سے خوش نہیں ہوتا، صرف مسیح کی افضل قربانی سے خدا کا غضب ٹل گیا۔ مسیح کی قربانی سے خدا کا غضب، خدا کی لعنت جو بدی نوع انسان پر آنے والی تھی، وہ ٹل گئی، وہ ٹل گیا۔ پس مسیح کے کفارہ کی موت سے خدا کا عدل رحم ظاہر ہوتا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ انسان کو اس کی نافرمانی اور برگشتگی کی واجبی سزا ملے، اور یہ سزا خدا کا قہر اور لعنت ہے۔ یوں انسان دوزخ کی سزا کا سزاوار ہے، مگر مسیح کے کفارہ سے خدا کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ مسیح کا کفارہ خدا کے ازلی علم اور ارادہ میں تھا، اور جو کوئی توبہ کر کے مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی توبہ کر کے مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم کمزور اور گناہگار تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اسی کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ لیکن مسیح کے کفارہ کی موت بالکل بے معنی ٹھہرتی، مسیح کے کفارہ کی موت بالکل بے معنی ٹھہرتی اگر خداوند مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا۔ آپ نے جمعہ کے دن کے پچھلے پہر میں جان دی اور دفن کیے گئے، اور تیسرے دن علی الصبح مردوں میں سے جی اٹھے اور بڑی قدرت کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پائی۔ جس طرح انجیل مقدس میں تفصیل کے ساتھ مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح تفصیل کے ساتھ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان کو اپنی جلالی شراکت اور رفاقت سے سرفراز کیا، اور 40 دن کے بعد ان کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھائے گئے۔ مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا ایسا زبردست واقعہ ہے جو تاریخی طور پر ایک حقیقت ہے جس کو سب نے دیکھا اور سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی کوئی اور تعویل ممکن نہیں۔ عقلی طور پر مسیح کی صلیبی موت اور جی اٹھنا اس طرح ثابت ہے کہ یہ باتیں واقعات سے متعلق ہیں، اور واقعات کی سچائی عقلی ثبوت صرف چشمدید معتبر گواہوں کی شہادت پر مبنی ہے۔ چونکہ مسیح کی موت اور جی اٹھنا کثیر التعداد اور معتبر گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی تاریخی، عقلی اور محکم ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مقدس پولس اس معتبر شہادت کا یوں ذکر کرتا ہے،
اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا ہے اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور سب سے پہلے کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو اور دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو۔ اور پولس کہتا ہے کہ سب سے پیچھے مجھ کو، جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، کیونکہ میں نے کلیسیا کو ستایا، میں نے خدا کے لوگوں کو دکھ دیا، میں نے خدا کے لوگوں کو پریشان کیا، اور میں نے ان کو ہیکل، گرجا گھروں میں سے، عبادت خانوں میں سے نکال کر دکھ دیا۔ اس لیے میں ان ساری باتوں کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، مسیح یسوع نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر کے مجھے اپنا شاگرد بنا لیا، مجھے چن لیا، تاکہ میں غیر قوموں کے لیے خوشخبری کو لے کر نکلوں اور دوسروں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ بنوں۔ مسیح خداوند موت پر فاتح اور غالب ہے، موت آپ کا مقابلہ نہ کر سکی۔ انجیل جلیل کا بیان ہے کہ وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا، اور بے شرح لوگوں نے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ مسیح کی صلیبی موت سے 1000 برس پہلے داؤد مسیح کے جی اٹھنے کے حق میں گواہی دیتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح نے انسان کی نجات کے لیے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، لیکن اگر وہ موت کے قبضہ اور اختیار ہی میں رہتا تو وہ اور انسانوں کی طرح موت کا مغلوب ہوتا، منجی عالم کا منصب وہ نہ پاتا، مگر اس کا اپنا قول یہ ہے کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور آپ نے اپنی موت سے پہلے کئی بار اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ صلیبی موت مرے گا اور تیسرے دن جی اٹھے گا، اور خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد فرشتوں نے گواہی دی کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے ثبوت اس کی خالی قبر ہے، جس کے بارے میں کہا کہ آؤ دیکھو جہاں اسے دفن کیا گیا تھا، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جاؤ اس کے بھائیوں کو جا کر خبر دو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور وہ گلیل میں تم سے ملے گا۔ فرشتوں کے علاوہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کی ہین حیات میں دلیری کے ساتھ مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ مسیح کے شاگرد مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے، وہ غالب آیا ہے، اس نے شیطان، موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ابلیس کے سر کو کچل دیا ہے۔ ابلیس اب شکست خوردہ دشمن ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم پاک روح سے معمور ہو کر ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، ابلیس کے کاموں کا مقابلہ کر سکیں، اور اس دنیا میں آگے بڑھ کر بہت سے لوگوں کو انجیل سنا سکیں، خوشخبری سنا سکیں، ان کو یسوع کے پاس لا سکیں، کیونکہ یسوع کے بغیر نجات نہیں ہے، یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے، یسوع کے بغیر خوشی اور شادمانی نہیں ہے۔ جو خوشی یسوع کے چرنوں میں ہے، دنیا کی جائیداد، دولت، روپیہ، پیسہ، جائیدادیں یہ ہمیں خوش نہیں کر سکتی، یہ عارضی خوشیاں ہیں، لیکن ابدی خوشی ایک ہی ہستی ہے جو دے سکتی ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔
اگر ہم دل سے اسے قبول کرتے ہیں، اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں اور اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیاں بابرکت زندگیاں بنیں گی، ہمارے گھرانے بابرکت گھرانے بنیں گے، ہماری کلیسیائیں بابرکت کلیسیاں بنیں گی، اور اس طرح سے دنیا کی قوموں کے لیے ہم سب برکت کا باعث ٹھہریں گے، جس طرح سے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ اور برکت کا وسیلہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جس کے وسیلے دنیا کی قوموں، قبیلوں، امتوں میں سے لوگ مسیح کے خون کے وسیلے خریدے گئے، وہ مسیح کے پاس آئے تاکہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں، خداوند کے جلال میں داخل ہو سکیں، ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں، ہمیشہ کے آرام، چین اور سکون کو حاصل کر سکیں۔ مسیح خداوند نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے آپ کو قبر، موت پر فاتح ثابت کیا، اور اس کے جی اٹھنے سے وہ قول پورا ہوا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ میرا اور آپ کا یسوع فاتح شہزادہ ہے۔ اب وہ ہمیں ہلاکت میں نہیں بلکہ ابدی زندگی میں داخل کرنے والا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کے تابع رہیں، اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، اس کے خون کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور غیر قوموں کو بتائیں کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، کوئی بھی نجات دینے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ کسی نے کیا، کیونکہ ان کا کام صرف ایک ہی تھا کہ وہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انبیاء کا کام ہے خداوند کے پیغام کو، خداوند کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ خداوند فرماتا ہے، خداوند نے یہ کہا ہے۔ خداوند کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتے تھے کہ توبہ کرو، خداوند کے تابع رہو، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرو، بت پرستی سے بھاگو، قبر پرستی سے بھاگو، پیر پرستی سے بھاگو، تعویذ پرستی سے بھاگو، اور زندہ خدا کے چرنوں میں آؤ۔ وہ تمہیں بچانے کی، چھڑانے کی قوت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ وہ سارا اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے، جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں دنیا کے شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خدا کبھی اپنے لوگوں سے الگ نہیں رہتا۔ جس طرح سے باغ عدن میں ہر روز ٹھنڈے وقت میں ملتا تھا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل خداوند کے لیے کھولیں، اس کے پاک روح کے لیے اپنے دلوں کو تیار کریں، اس کے کلام کے لیے اپنے دلوں اور زندگیوں کو تیار کریں، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے اور ہم روز بروز اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، کیونکہ اب وہ بچے کی صورت میں نہیں بلکہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی قدرت اور عظمت کے ساتھ واپس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ تو دنیا کی تمام قومیں، قبیلے، امتیں چھاتی پیٹیں گی، ماتم کریں گی اس کو دیکھ کر کہ ہم نے کیوں اسے قبول نہ کیا۔ آج وقت ہے، جتنے لوگ مسیح کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، آج ضرورت ہے کہ یسوع کو قبول کریں تاکہ ابدی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ خدا یسوع آپ سب کو، جتنے لوگوں نے کلام سنا، بڑی برکت دے، اپنے پاک روح سے معمور کرے، اپنے جلال، گواہی اور خدمت کے لیے استعمال کرے، اور آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ ٹھہرے۔ آمین۔ دعا مانگے۔ قادر مطلق، زندہ، جلالی آسمانی باپ، تو جو قدوس، مبارک اور مہربان خدا ہے، ہم سب تیرے لوگ اور تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو بلندیوں پر تخت نشین ہے، اور تو بلندیوں پر تخت نشین ہونے کے باوجود ہم پر نگاہ کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہم پر ترس کھاتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، تاکہ ہر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر انسان خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کرے اور ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ خدا قدوس ہم میں سے ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، اپنے جلال، اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کر، ہماری کمزوریوں کو دور کر، ہماری فکروں کو دور کر، اپنے بیٹے یسوع کے قیمتی خون کے وسیلہ سے ہماری ساری خطاؤں، گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر اور بخش دے خداوند، کہ ہر روز شام کو سونے سے پہلے ہم تیرے چرنوں میں جھکیں اور دن بھر کی خطاؤں کا اقرار کریں اور کہیں کہ اے خداوند، میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔
خداوند تو رحم کا چھو اور برکت دے، ایک ایک زندگی کو چھو اور برکت دے، جتنے بیماری اور کمزوری کی حالت میں ہیں خداوند اپنے شافی ہاتھوں کو بڑھا کر انہیں چھلے، ہر طرح کے بندھن ٹوٹے، ابلیس کے بندھن ٹوٹے، بیماری اور کمزوریوں کے بندھن ٹوٹے، زندگیوں میں خوشی آئے، خاندانوں میں بحالی آئے اور لوگ برکت پائیں، تیرے جلال اور تیری بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند یسوع میں سے کہ کو چھو اور بڑی برکت دے، اور آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ بنے، اور ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تیرے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تیرے پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ خداوند ہم سب برکت پائیں اور دوسروں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ بنے۔ خداوند ہم میں سے کہ کچھ اور بڑی برکت دے، اور فضل ٹی وی کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے، اس کی انتظامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی برکت دے، کثرت سے اپنی خدمت، جلال اور گواہی کے لیے استعمال کر، اور یہ چینل بہت سی زندگیوں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ بنے۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔